बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। एक बार फिर सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने अब छठा गेर लगा दिया है और ऐसा छठा गेर लगाया है कि हुकूमत की जो परेशानियां हैं वो बढ़ने लगी हैं और सदीक जान साहब के बकौल कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो ज़मीन है वो गर्म हो रही है। सदीक जान साहब, कल जो आपने खबर दी कि तहरीक इंसाफ अवामी इशूज़ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इमरान खान साहब ने सख्ती से ये हिदायत दी हैं, क्या समझते हैं? और जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर्स ने भी की है, चेयरमैन ने भी की है, उसको कितने नंबर देंगे और आगे क्या देख रहे हैं? लाला, मैं नहीं चाहता कि आपका मैं इंटरव्यू के शुरू में मूड ख़राब करूं, लेकिन बात यह है कि आपको अपने दिफा का पूरा हक़ है। ठीक है, आप अपना दिफा कर सकते हैं, मतलब अपने मौक़िफ़ का, ठीक है। लेकिन कम से कम जब हम पूरे पाकिस्तान में और कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने अब हम ये बात करते हैं कि आज़ादी ज़र राय होनी चाहिए, तो फिर आपस में भी आज़ादी ज़र राय होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए बात करने की। आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं शुरू में आपको बस मोटी मोटी बात समझाने के लिए कह दूं कि ये जो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, ये मौलाना साहब की धमकियों की तरह बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मौलाना साहब के साथ मकसद हासिल कर लेंगे। मौलाना साहब के साथ अकीदत, एहतराम, रिस्पेक्ट अपनी जगह बिल्कुल है, लेकिन ये मामला ना सीरियस है। ठीक है, ये मामला सीरियस है। सही है। ये मैनेज नहीं हो सकेगी पीटीआई आपके दोस्तों से ना, आपके आप दोस्त कायम रहिएगा इस ठीक है, लफ्ज़ के ऊपर। मैं कायम हूँ, ठीक है ना। ये इस वक्त इमरान खान ना तो जमात इस्लामी है, ना इमरान खान इमरान खान की बात नहीं, पीटीआई वाले। ठीक है, पीटीआई मैटर नहीं करती ना, पीटीआई नाम है इमरान खान का। ठीक है, और ये जो आज आपको एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आई है ना, ये इमरान खान के अडयाला बैठे हुए इमरान खान के गुस्से की एक झलक आपने सिर्फ देखी है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई अब इस हुकूमत पर ज़मीन गर्म करने जा रही है, और इसलिए ज़मीन गर्म करने जा रही है क्योंकि इमरान खान ने पीटीआई की क़यादत को बहुत डांटा है, बहुत सरजनिश की है। और कल आपने भी तीली लगाई है, आपने और इमरान रियाज खान साहब ने। आप लोग भी लोगों के साथ जुल्म करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, आप लोगों को पकड़वाएंगे। जब आपने और इमरान रियाज साहब ने ये कह दिया कि पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है, किसी ने रीट्वीट नहीं किया, कोट ट्वीट नहीं किया इमरान खान के उस ट्वीट को, तो सारों को कोट ट्वीट भी करना पड़ा और रीट्वीट भी करना पड़ा। तो फिर आप जब ज़मीन गर्म करने जा रहे हैं तो फिर छुप के तो नहीं बैठेंगे ना? हाँ, लेकिन वो अब मैंने बताया ना कि वो हुआ ही है कि कल के उस ट्वीट के बाद फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। आज सबको पैगाम भेजा गया और एक सबको पैगाम ये भेजा गया है कि खैर नहीं है आप किसी की। और मैं रिजवान साहब के साथ अभी जब बात कर रहा था तो उन्हें भी कह रहा था कि अब आपको ना बहुत से पीटीआई के लोग जो पहले चाबी वाले खिलौने थे वो अब आपको थोड़े से एग्रेसिव नजर आएंगे। बहुत से लोग जो बस पर्दा थे, यानी उनकी बात नहीं कर रहा, जो जेन्युइन इश्यूज़ की वजह से रूपोश हैं, जिसमें मुराद सईद साहब हैं या ज़ुबैर नियाजी साहब हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इधर उधर थे, बस एम ही बहादुरी लगवाते थे, लेकिन नहीं, अब वो आपको एक्टिव नजर आएंगे क्योंकि अब नजर आ रहा है कि इमरान खान की रिहाई करीब है। तो अब वो इसलिए एक्टिव होंगे ताकि वो खान साहब को बता सकें कि खान साहब हमने ये किया, हमने वो किया। अच्छा, मैं आपको ना एक और भी खबर बताता हूँ। हुआ ये कि 26 नवंबर को जो लोग गिरफ्तार हुए ना, उस वक्त ये हुआ कि खान साहब को सब अच्छा की रिपोर्ट दी गई कि खान साहब बड़ा उनका कारकुनान का ख्याल रखा जा रहा है। और ये है हुआ ये कि जिस दिन 9 मई वाली जीएचक्यू हमला की इसकी समाअत थी या कोई और मौका था, खान साहब ने किसी ने जाके खान साहब को बताया कि 26 नवंबर को जो वर्कर्स गिरफ्तार हुए हैं उनके कोई हाल नहीं है, बेचारों का कोई हाल नहीं है, बहुत बुरी हालत में है थानों में। खान साहब ने इतना गुस्सा किया, बाकायदा जैसे शूट नहीं करते आप, और सुर्ख उनका रंग। उन्होंने कहा कि मतलब ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि वर्कर्स का कोई ये नहीं, सारा वो हो थरथली मच गई। खान साहब ने 2 लोगों की जिम्मे लगाया कि मुझे इस पे रिपोर्ट चाहिए, मुझे रिपोर्ट चाहिए कि वर्कर्स किस हालत में। उसके बाद स्पीडें लगी जनाब, कंबल जा रहे हैं तो बिस्तरे जा रहे हैं, तो ये जा रहा है तो वो जा रहा है। तो फिर वो खान साहब को बताया कि नहीं खान साहब अब ये हो रहा है वो हो रहा है। अब एक और शिकायत खान साहब तक भेजी गई है, अब मुझे नहीं पता वो कब पहुंचेगी। खान साहब को ये बताया गया है कि मुज़ाकरात के नाम नहीं, मुज़ाकरात वाला नहीं, कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो लोग गए उनमें से कुछ फैमिलीज़ हैं या ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, उनकी ये शिकायत है कि उनको उस तरह से फॉलो नहीं किया गया, उनसे उस तरह से रब्ता नहीं रखा गया। ख़ास तौर पे ये पंजाब से ये शिकायत गई है। और खान साहब को ये भी कहा गया है कि एक कमेटी बनाई गई थी और कुछ लोगों ने इनफरादी तौर पे भी कोई फंड शंड इकट्ठे किए, तो उस पर भी खान साहब को एक पैगाम भेजा गया कि इसके ऊपर ऑडिट करवाएं कि बाहर से पैसा आया कितना है, पहुंचा कितना है। तो वो भी एक मामला जाएगा, तो उसके ऊपर भी कोई सीरियस खान साहब का उसके ऊपर आ सकता है। क्योंकि इस वक्त देखें ना कि
اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جو خاص طور پہ ملٹری کورٹ سے ابھی جو 19 لوگ آئے ہیں، ان میں سے ایک جو ہاسپٹلائز ہیں ان کا، اور ایک اور ہیں جن کا وہ 2-3 کا ایشو ہے، ان کا تو میری اطلاع یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ڈائریکٹ ان کی فیملیز کے نمبر لے کے اور جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے اوورسیز کس حد تک چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اب ایک شکایت خان صاحب تک بھجوائی گئی ہے. اب وہ کب پہنچ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے دیکھیں نا. ہمت ہے ویسے ان لوگوں کی جن کی فیملی ممبرز ملٹری کورٹس میں تھے یا 9 مئی کی آڑ میں سال 1.5 سال رہے. آج تک وہ ان کے کوئی انٹرویوز انہوں نے نہیں دیے میڈیا پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے کہ ہمارے ساتھ کوئی پرسان حال نہیں تھا. یہ وہ بڑی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ملٹری کورٹس والے نا، کچھ لوگ جو ہیں ان کے فیملی ممبرز کو اپروچ کیا گیا اور عمران خان نے بھی پیغام بھیجا کہ یار آپ سے جو لکھواتے ہیں آپ لکھ دیں لیکن جان چھڑائیں اپنی. ٹھیک ہے، تو ہوا یہ کہ کچھ فیملیز کو مختلف جگہوں سے اپروچ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اگر آپ لوگ لکھ کے دے دیں آپ کے بندے کہ ہمیں عمران خان نے گمراہ کیا تھا، عمران خان کے کہنے پہ ہم نے کیا تھا، تو ہم معاف کر دیں گے. انہوں نے جا کے ان سے کہا جو ملٹری کورٹس میں تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب 6-8 مہینے گزر چکے تھے. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں. اور ابھی کئی فیملیز ایسی بھی ہیں جنہوں نے لکھ کے انکار کیا اور وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، جنہوں نے جن کی 2 سال تھی اور ان کو نہیں چھوڑا گیا کیونکہ انہوں نے معافی نامہ نہیں لکھ کے دیا. اور یہ جن سے سائن کروایا گیا نا، ہوا یہ کہ ان کو کہا گیا کہ یہ فارمیلٹی ہے، یہ لکھنا فارمیلٹی ہے. ان سے لکھوایا گیا تو ہوا یہ کہ جب حسان نیازی کی باری آئی نا، تو وہ تو وکیل ہے، اس نے رولا ڈال دیا، اس نے کہا تو معافی نامہ لکھوایا جا رہا ہے. تو وہاں سے پھر حسان نیازی کے بعد تو پھر 15-16-17 نے انکار کیا کہ اگر حسان نیازی نے انکار کر دیا تو اس زمین کے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہیں سارے معاملات. تو میں جس طرح سے عرض کر رہا تھا، مطلب غصے میں ہیں خان صاحب، غصے میں ہیں. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ایک ٹریپ ہے. خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ڈیل کی خبریں اور افواہیں پھیلا کر اور ہمارے کامیابی کو ڈیل کی اس میں بدلیں گے، تاثر میں بدلیں گے. خان صاحب تو اس وقت بہت اگریسو ہیں. خان صاحب بہت شدید لڑائی کے موڈ میں ہیں مزید، اور وہ اس نظام کو گرا کے باہر آنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام اوپنلی نظر آئے پوری دنیا کو کہ اس نظام کو شکست ہوئی ہے، اس نظام کو عمران خان نے مات دی ہے. عمران خان یہ نہیں چاہتا کہ یہ تاثر جائے کہ عمران خان کو ڈیل کر کے آیا، کو بات چیت کر کے آیا. اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے 2-4-5 دن میں عمران خان کا جیل سے بیان آ جائے کہ عمران خان نے مذاکرات کا چیپٹر کلوز کر دیا. اس نے کہا کہ ان سے کوئی بات نہیں ہوگی، نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، نہ ان سے بات ہوگی، حکومت سے بات ہوگی. مجھے لگتا ہے عمران خان یہ کر دے گا چیزیں. میں نے بتایا نا کہ عمران خان ہے ہی کسی اور موڈ میں، وہ ہے ہی کسی اور موڈ میں. وہ تو سر وہ جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا بھی کہ ڈیل کے لفظ سے تو اس کو نفرت ہے، چڑ ہے اس کو کہ لفظ مطلب. اچھا پھر میں ایک اور بات، کمیٹی کیوں بنائی تھی؟ نہیں، کمیٹی کیوں بنائی؟ دیکھیں، عمران خان چاہتا ہے، عمران خان کو، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، کچھ لوگوں نے ٹی وی پہ تردید بھی کی ہے، میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ خان صاحب کو جیل میں ان کے کسی ایک مخلص ساتھی نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ خان صاحب یہ نظام آپ سے پہلے نفرت میں کر رہا تھا سارا کچھ، اب آپ کے خوف میں سارا کچھ کر رہا ہے. تو یہ اس نہج پہ چیزیں لے گئے کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک توڑ دیں گے. جو یہ پشتونوں کے ساتھ کر رہے ہیں، پٹھانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو یہ کے پی کے ساتھ کر رہے ہیں، جو یہ بلوچیوں کے ساتھ، جی بی میں اس وقت بھی دھرنا چل رہا ہے، ہنزا میں اے جے کے صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ خان صاحب یہ آپ کے خوف میں خدا نہ خواستہ ملک توڑ دیں گے، آپ ان کو خوف سے نکالیں، ان کو فیس سیونگ دیں، ان کو راستہ دیں. میں اس کی مثال لالا ایسے دیتا ہوں کہ کوئی بلی یا کوئی جانور اگر اس کمرے میں آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو نا راستہ دیں گے، دروازہ کھول کے نا سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے، اس کو تھوڑا سا جو بھی کر کے ہم اسے کہیں گے کہ مطلب نکل جاؤ. ٹھیک ہے. اگر کوئی کتا پاگل ہو جاتا ہے اس کا علاج اور ہوتا ہے. سنیں، اگر میں اس کا علاج اور ہوتا ہے. اس وقت حالت بہت خوفناک ہے. اگر میں دروازے کے آگے کھڑا ہو جاؤں، اگر میں دروازے کے آگے کھڑا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، پھر تو نہیں نکل پائے. وہ کیا کرے گا؟ وہ جانور میرے اوپر جھپٹا مارے گا، میرے اوپر اٹیک کرے گا، کیونکہ میں دروازے کے آگے کھڑا ہو جاؤں. خان صاحب کو کہا گیا کہ خان صاحب آپ نا ان کو راستہ دیں، فیس سیونگ دیں. اور اس کے لیے آج کی پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا کہ خان صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کا میں بدلہ نہیں لوں گا. لیکن پتہ ان کو بھی خان کا ہے، چھوڑے گا نہیں. خان صاحب کے اوپر تو کوئی مطلب یہ کہ ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن خان صاحب کو ان کی اس جو میک شفٹ ارینجمنٹ لیڈرشپ ہے، کئی موقعوں کے اوپر دھوکہ دیا. اور ایسا محسوس ہوا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے.
کیا اب جو خان صاحب نے جو ٹاسک سونپے ہیں، علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب یا پھر باقی شیخ وقاص اکرم یا باقی جو لوگ اس وقت موجود ہیں، کیا وہ اس ٹاسک کو پورا کر پائیں گے؟ اور کیا واقعی وہی جو خان صاحب انسٹرکشن دیتے ہیں وہی آئیں گی، یا ان کی اور جو علیمہ خان صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ الگ الگ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کل مجھ سے سوال کرتے ہیں نا تو میرے پاس 10-12 چیزیں تھیں تنقید کرنے کے لیے. آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کیا بہت تگڑی کی ہے، آج بہت جارحانہ پریس کانفرنس کی ہے. آج ہم ان پہ تنقید نہیں کر سکتے. آج ہم بیرسٹر گور صاحب پہ، سلمان اکرم راجہ صاحب پہ، عمر ایوب صاحب پہ، شبلی فراز صاحب پہ آج کم از کم ہم تنقید نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مذاکرات کا مینڈیٹ عمران خان صاحب نے ہی ان کو دیا ہے، اور مذاکرات کے چیپٹر کلوز بھی عمران خان صاحب خود کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس اب سپیس نہیں ہے نا. اب دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، آج انہوں نے وہ تمام چیزیں کہی ہیں جو ان کو کہنی چاہیے تھی. انہوں نے آج 26 نومبر پہ بھی بات کی ہے، آج انہوں نے 9 مئی پہ بھی بات کی ہے، آج انہوں نے لاپتہ کارکنان پہ بھی بات کی ہے، آج انہوں نے مہنگائی پہ بھی بات کی ہے، آج انہوں نے معیشت پہ بھی بات کی ہے، حکومت کی اوقات اور حیثیت کے اوپر بھی بات کی، ساری چیزوں پہ بات کی. تو آج ہم نہیں ان کے اوپر تنقید کر سکتے. جو نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ تحریک انصاف اب مینڈیٹ واپسی کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور 100% اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ واپس مل نہیں سکتا نا. یہ مینڈیٹ رنگ کے ملے گا، 6-8 مہینے جا کے ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں، اور اس پہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا چیلنج بھی ہے. دیکھیں جن کارکنان نے، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، نو ڈاؤٹ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ان کو خان سر آنکھوں پہ بٹھائے گا، عزت بھی دے گا، جہاں جہاں کسی کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے دے گا بھی. لیکن حکومت جو ہے نا وہ صرف اس بیس پہ نہیں بنائی جا سکتی، وزیر اس بیس پہ نہیں سلیکٹ کیا جا سکتے کہ اس نے 9 مئی میں اتنا عرصہ کاٹا ہے تو اس نے یہ صرف کرائٹیریا نہیں ہے. صحیح. جب آپ نے حکومت بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. خان صاحب کو بھی 1 سال چاہیے باہر آ کے، کم از کم ان کو 1 سال چاہیے پارٹی کو ری آرگنائز کرنے میں، ٹیم بنانے میں، چیزیں کرنے میں. ٹھیک ہے، اور وہ سارے معاملات، کیونکہ 6-8 مہینے تو خان صاحب کے کیسز کو لگ جائیں گے ان کے مکمل طور پہ بری ہوتے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں. تو 1 سال ان کے بھی ذہن میں. خان صاحب ان کو راستہ ایک ہی دے رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دے دو کہ اس مہینے میں ہم الیکشن کروائیں گے، کمٹمنٹ دے دو، اور یہ عدالتوں کو آزاد کر دو. کم از کم اتنا تو ان کو اختیار دے دو یار، جج کو کہ اپنی مرضی کی تاریخ تو ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے اس تاریخ کو فیصلہ سنانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کر لیں. تو خان صاحب جو ہے وہ آپ مینڈیٹ، اچھا محمود خان چکزئی صاحب کا یہی تو مسئلہ ہے خان صاحب کے ساتھ. وہ کہتے ہیں یار یہ آپ کس بات میں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں محمود خان چکزئی صاحب کہ نہ 9 مئی پہ بات کرو، نہ 26 نومبر پہ بات کرو، نہ 8 فروری پہ بات کرو، نہ کسی اور چیز پہ، سیدھی ایک بات کرو کہ ہمیں یہ حکومت گرانی ہے اور اگلے الیکشن میں جانا ہے. اور وہ کہتے ہیں جب الیکشن جیت کے ہم لوگ آ جائیں گے پھر ہم 9 مئی کے اوپر بھی کمیشن بنا لیں گے، 26 نومبر پہ بھی بنا لیں گے، پھر ساری چیزوں پہ بنا لیں گے، 26ویں یعنی ترمیم بھی واپس کر دیں گے. کیونکہ 26ویں یعنی ترمیم سے خان صاحب کا نا وقتی طور پہ پیچھے ہٹنا بہت ضروری تھا. اگر وہ پیچھے نہ ہٹتے تو یحییٰ آفریدی تو ان کی جان کے دشمن پی ٹی آئی والے خود کہتے ہیں کہ بنا ہوا ہے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان باہر ہے. عامر فاروق صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان باہر ہے. امین الدین خان، جمال خان مندوخیل، محمد علی مظہر کبھی نہیں چاہیں گے عمران خان باہر ہے. نعیم اختر افغان، مسرت علی کبھی نہیں چاہیں گے عمران خان باہر ہے. وہ کیوں چاہیں گے کہ یار یہ باہر آ کے ہمارے 26ویں یعنی ترمیم ختم کروا دے اور ہماری عیاشی ختم ہو جائے. تو اس لیے وقتی طور پہ 26ویں یعنی ترمیم سے ان کا پیچھے ہٹنا ٹھیک ہے، مینڈیٹ سے پیچھے ہٹنا ٹھیک ہے. ایک اب فوکس ہوگا نئے الیکشن. نئے الیکشن کے لیے آپ کو پتہ ہے نیا چیف الیکشن کمشنر اور ممبران آنا ضروری ہے. اور موجودہ الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہے حکومت نے پلان تو یہی کیا ہوا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد انہی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. تو تحریک انصاف، جو رات ہماری بات بھی ہوئی کہ تحریک انصاف کیوں نہیں یہاں پر پرو ایکٹیو ہو رہی، اور آج بھی سوال کیا عمر جٹ صاحب نے. میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں لالا جی بات بڑی سیدھی ہے. تحریک انصاف جتنی مرضی ایکٹیو ہو جائے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ اپرائٹ بندہ وہ چیف الیکشن کمشنر لگنے دیں گے؟ کم از کم اس سے تو جان چھوٹ جائے گی یار. قاضی سے جان چھوٹی، قاضی کے بعد پھر یحییٰ آفریدی نے آ کے کیا کیا ہے یار. لالا ان باتوں کو چھوڑ دیں. آپ کن سادہ، آپ ابھی تک نا وہی سادہ ہیں چنی گھوٹ والے. اسلام آباد میں چلیں جی پھر یہی بیٹھا رہے گا سکندر اور بھائی قاضی بیٹھا ہوتا، خدا کی قسم وہ یحییٰ سے بہتر تھا. کیوں بہتر تھا؟ کوئی نہ کوئی چلو چیزیں ایسی. میں کہہ رہا ہوں بھائی ننگا ہو کے کر تو رہا تھا نا، منافقت تو نہیں تھی. ننگا ہو کے کر رہا تھا نا کہ ہاں میں کھڑا ہوں، ننگا ہو کے کھڑا ہوں، کر رہا ہوں. منافقت تو نہیں تھی نا. سر دشمن خطرناک نہیں ہوتا، منافق خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قاضی منافق نہیں تھا، دشمن تھا عمران خان کا، وہ ٹھیک تھا. میں کہتا ہوں بیٹھے رہے اسکندر عثمان راجہ. ٹھیک ہے، ہاں بیٹھے رہے یار. دیکھیں ملک میں ہر ادارے میں اپ رائٹ آدمی اس وقت آئے گا جب آپ اس پورے نظام کو گرائیں گے، جب مینڈیٹ عمران خان کا واپس آئے گا، پاس آئے گا. اس وقت تک آپ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ نہیں کچھ کر سکتے. سکندر عثمان راجہ کا باپ لے آئیں گے، یہ اسے اوپر کی چیز لے آئیں گے.
پھر کیا کریں گے آپ؟ کوئی نہیں ملے گا سکندر سلطان او یار ہم قاضی کا بھی کہتے تھے نا کہ قاضی جیسا گندا انسان کوئی نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. تو پھر کیا ہوا ہے یہ بس کریں لالا جی. ہم ولاگ کرتے رہیں گے بھجن, یہی سودا بکتا رہے گا, یہی چلتا رہے گا. ایسے چلے گا نہیں نا لالا, ایسے چل نہیں سکتا, ایسے چل نہیں سکتا بھائی. اس بندے کو نکالنا ضروری ہے, پھر الیکشن میں جاؤ. او بھائی آپ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ او بھائی اس کو آپ نکالیں گے, اس کا کوئی اب دیکھیں یہاں پہ کیمرے لگ گئے ہیں کچھ. کوئی نہیں آتا. یہ تھا. بہت شکریہ صدیق صاحب, یہ تھا آج کا ولاگ. مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجیے. علام صاحب کا حامد ناصر.